नाज़रीन, आज हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के हवाले से। तहरीक इंसाफ आज बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए क्यों ठोस इकदामात नहीं उठा रही या नहीं उठा पा रही, ये दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे और तहरीक इंसाफ की क़यादत आज क्या कर रही है, आपस में ओहदों की जंग, बंदर बांट, इख्तियारात की जंग या बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के हवाले से इकदामात। इन तमाम सवालों का जवाब आज हम इस व्लॉग में देंगे और आपको बताएंगे कि तहरीक इंसाफ 2 साल गुजर जाने के बावजूद बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए क्यों इकदामात नहीं उठा पा रही। जैसे कि बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से जो नॉमिनेटेड उनके चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं बैरिस्टर गोहर, वो क्यों ऐलानात करने के बावजूद अमली इकदामात नहीं उठा पा रहे, या जो उनकी जानिब से तंजीमी ओहदेदार हैं, यानी हम बात कर रहे हैं सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, इसी तरह सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम, क्यों वो कहाँ हैं और क्यों वो बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए ऐलानात करने के बावजूद काम अमली नहीं कर पा रहे। आपको अगर याद हो तो 13 जुलाई को लाहौर में एक बहुत बड़ी बैठक हुई थी मिर्ज़ा अफरीदी की रिहाइशगाह पर। वहाँ पर बाकायदा अली अमीन गंडापुर ने, यानी वज़ीर आला की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने एक ऐलान कर दिया कि 90 दिन के दौरान या अंदर अंदर वो बानी तहरीक इंसाफ को रिहा करवाएंगे या सियासत छोड़ देंगे। जिसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो खामोश हो चुकी है। अब इस वक्त देखना ये है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए क्या इक़दामात उठाए जा रहे हैं। ईद उल अज़हा से कबल ऐलानात किए गए कि ईद उल अज़हा के बाद जो है बाकायदा जलसे जुलूसों का इनेकाद किया जाएगा, जो कि नहीं हो पाया। इसी तरह मुहर्रम उल हराम के बाद भी इन्होंने ऐलानात किए कि जलसे जुलूस किए जाएंगे, वो ऐलानात भी जो है महज ऐलान ही साबित हुए। आज तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है मुकम्मल इख्तियारात और ओहदों की बंदरबाट के बाद जो है बिल्कुल तकसीम हो चुकी है। अगर आप देखें बैरिस्टर गोहर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर खामोश हैं और उनका फोकस जो है सिर्फ इस्लामाबाद और पार्लियामेंट की हद तक रह चुका है। इसी तरह सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम अरसा दराज से जो हैं पंजाब नहीं गए, ना इस्लामाबाद जा पा रहे हैं, वो पेशावर वज़ीर आला हाउस एनेक्सी में मौजूद हैं। उमर अयूब की नाअहली के बाद जो है उमर अयूब भी पुरस्कार तौर पर जो है स्क्रीन से आउट हो चुके हैं और कहा जाता है कि वो भी पेशावर ही में मुकीम हैं। इसी तरह सेनेट में जो कायदे हिस्ब इख्तलाफ हैं शिबली फराज, वो भी नाअहल होने के बाद जो है मुकम्मल तौर पर स्क्रीन से आउट हैं। तकरीबन 3 से 4 माह कबल उनको जो है हार्ट का मसला हुआ, वो पेशावर के एक निजी अस्पताल में दाखिल हुए। ताहम हमारे जो सोर्स हैं उनका ये कहना है कि 15 दिन बाद जब वो डिस्चार्ज हुए, लेकिन वो नाअहल हो चुके थे, तो इसके बाद जो है वो भी पुरस्कार तौर पर लापता हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहीं उनकी स्टेटमेंट दिखाई नहीं दे रही। कहा जाता है कि वो भी पेशावर ही में मुकीम हैं और वज़ीर आला हाउस ही में मौजूद ज़्यादा रहते हैं। यानी जो इस वक्त मरकज़ी क़यादत है, जिनको इस्लामाबाद में होना चाहिए था, वो आजकल पेशावर में हैं और इनके जो सरगना कह लें या पार्टी के जो ओहदेदार कह लें, वो अली अमीन गंडापुर हैं। अली अमीन गंडापुर के तावन की वजह से ही ये मरकज़ी ओहदेदार जो हैं इस वक्त पेशावर में हैं। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है आपस में इस वक्त तकसीम हो चुकी है और जो बानी तहरीक इंसाफ की मूवमेंट्स थी उनकी रिहाई के हवाले से वो भी जो है इल्तवा का शिकार हो चुके हैं। इस वक्त जो है बानी तहरीक इंसाफ की जो बहनें हैं, तीनों बहनें, वो अपने इकलौते भाई की रिहाई के लिए जो है वो इक़दामात उठा रही हैं जितना उनसे हो सकता है। अगर आपने देखा हो तो बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के लिए हफ्ते में 2 दिन जो है होते हैं, उनमें एक मंगल और एक जुमेरात का दिन। इसी तरह तोशाखाना 2 के केसेस भी चल रहे हैं अडियाला जेल ही में। उस दौरान जो है उनकी सिर्फ 3 बहनें हमें दिखाई देती हैं, बाकी कोई पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा की जो क़यादत है वो हमें दिखाई नहीं देती। मरकज़ी क़यादत तो अरसद दराज से हमें दिखाई नहीं देती कि वो बानी तहरीक इंसाफ की बहनों के साथ यकजहती का मुज़ाहरा करते हुए अडियाला तक भी पहुँच सकें। अब मैं मिसाल दूँगा शुएब शाहीन की, रऊफ़ हसन की, इस किस्म के जो और साबका ओहदेदार रह चुके हैं, उनका भी आज जो है नामो निशान हमें दिखाई नहीं दे रहा। पार्टी में कोई पार्टी का सर पाँव दिखाई नहीं दे रहा। तहरीक इंसाफ इस वक्त इख्तियारात की जंग में आपस में तकसीम हो चुकी है। यही वजह है कि इस वक्त अगर आप सोशल मीडिया में भी देखें तो सोशल मीडिया में भी जो इनके जो करते धरते हैं या अहम कारकुनान हैं वो आपस में मुश्तो गिरेबान हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात हैं जो कि आप सोशल मीडिया पे देख भी रहे होंगे। इसी तरह सनम जावेद हैं तो वो भी KPK की किसी न किसी रुकन पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, तो KPK की भी कोई ऐसे
ارکان ہیں وہ صنم جاوید پر لگا رہے ہیں۔ مشال یوسفزئی جو ہے اس وقت وہ بھی خبروں کی اور سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں، حالانکہ وہ اب سینیٹر بن چکی ہیں، انہوں نے اپنے عہدے کا حلف بھی اٹھا لیا ہے۔ تحریک انصاف جو ہے اس وقت اپنی اصل تھیم سے ہٹ چکی ہے، وہ ان کی اصل تھیم تھی بانی تحریک انصاف کی رہائی، لیکن اب ان کی رہائی کے حوالے سے کوئی اقدامات بھی نہیں اٹھائے جا رہے۔ وجہ کیا ہے؟ تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے وہ اب ٹھوس اقدامات نہیں اٹھا پا رہی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان قیادت جو ہے آپس میں جو ہے بٹ چکی ہے، اور جس کی وجہ سے اب تحریک انصاف کی جو موومنٹس تھی وہ بھی رک چکے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا جو کہ تحریک انصاف کا گڑھ کہلایا جاتا تھا، یہاں کے جو کارکنان ہیں وہ بھی انتہائی مایوسی کا شکار ہے۔ تو جو ووٹرز تھے جو کہ بانی تحریک انصاف سے پیار کرتے تھے، اسی پیار کی بدولت انہوں نے تیسری بار بانی تحریک انصاف کو ووٹ دیا اور ان کو حکومت میں لائے، لیکن اب ہم نے دیکھا کہ سیلابی صورتحال کے بعد جو ہے حکومتی کچھ ارکان نے وہاں کے وزٹس کیے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بنیر ہو یا سوات، دیر ہو یا شانگلہ، چارسدہ ہو یا مردان، پشاور جو دارالخلافہ ہے کے پی کے کا، یہاں کے کارکنان یا عام ووٹر جو ہے اس وقت تحریک انصاف سے نالاں ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ وہ اب جان چکے ہیں کہ ان کی قیادت جو ہے اپنی جان بچانے یا اپنے عہدوں کے جنگ میں مصروف ہیں، جس کی وجہ سے اب تحریک انصاف کے جو بانی ہیں ان کی رہائی جو ہے وہ کھٹائی میں پڑتی جا رہی ہے۔ اس وقت جو تینوں بہنیں ہیں وہ آئے روز اپنی ہی پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف جو ہے باقاعدہ بیانات دیتی آ رہی ہیں اور گلے شکوے بھی کرتے دکھائی دے رہی ہیں، جس کی وجہ سے تحریک انصاف مزید کمزور ہو چکی ہے۔ اگر ہم ماضی کی بات کریں تو تحریک انصاف دیکھیں 1996 میں بانی تحریک انصاف نے قائم کی، آہستہ آہستہ اس کو امپروو کرتے کرتے وقت لگا، تو 2011 میں کئی پارٹیوں سے جو اہم ترین ارکان تھے وہ تحریک انصاف کا حصہ بنے۔ 2012 میں تحریک انصاف ایک بڑی جماعت ابھر کر سامنے آئی، اور جس کا رزلٹ ہم نے دیکھا مئی میں 2013 میں جب الیکشن ہوئے تو کے پی کے میں تحریک انصاف نے واضح اکثریت حاصل کر لی۔ اسی طرح وفاق میں تحریک انصاف جو ہے اپوزیشن کا حصہ بنی، 2014 میں دھرنا ہوا، 2015 میں یوم احتساب بنایا گیا، 2016 میں بھی یہی صورتحال رہی، 17 میں بھی یہی صورتحال رہی، لیکن کے پی کے کی تقدیر جو ہے وہ بدلتی دکھائی، اس بنیاد پر دی جاتی رہی کہ پرویز خٹک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے وزیر اعلیٰ بن کر جب آئے تو انہوں نے صوبے میں کافی کام کیے، جس کا چیک اینڈ بیلنس جو ہے باقاعدہ بانی تحریک انصاف کرتے رہے۔ 2018 میں ہم نے دیکھا جب فیڈرل گورنمنٹ میں پی ٹی آئی آئی، پرائم منسٹر بانی تحریک انصاف بنے، تو اس کے بعد ان کا فوکس جو ہے زیادہ تر پنجاب اور سندھ کی طرف رہا، لیکن یہاں پر محمود خان جو وزیر اعلیٰ نامزد کیے گئے بانی تحریک انصاف کی جانب سے، انہوں نے 2023 جنوری تک کافی کام کیا، لیکن 2024 کے انتخابات کے بعد جو ہے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور جو ہے واضح اکثریت لے کر جو ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے منتخب ہوئے، لیکن پہلے 6 ماہ تک جلسے، جلوسوں اور ریلیوں کی شکل میں جو ہے یہ معاملات چلتے رہے، صوبے کی طرف کوئی ایسی توجہ نہیں دی جاتی رہی۔ تاہم 26 نومبر 2024 کے بعد جو ہے باقاعدہ جلسے جلوسوں کا سلسلہ بند ہو گیا، جو تاحال آج تک بند ہے۔ کئی مقامات پر جلسے جلوسوں کے اعلانات بھی کیے گئے لیکن وہ منعقد نہ ہو سکے۔ سینٹ انتخابات ہوئے جو کہ پہلے تو جوڑ توڑ کا حصہ تھے، لیکن اس کے بعد جو ہے انتخابات ہوئے تو تحریک انصاف ایک فارمولے کے تحت 5 اور 6 کے فارمولے کے تحت جو ہے وہ آگے بڑھی، جس کے بعد جو ہے اب تحریک انصاف جو ہے اعلانات تو کرتی ہے احتجاجی تحریک کے، لیکن اس پر جو ہے عملاً اقدامات نہیں اٹھا پا رہی۔ اس وقت تحریک انصاف جو ہے کئی گروپس میں تقسیم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے جو اصل تھیم تھی اس سے تحریک انصاف ہٹ چکی ہے، اور اب جو کارکنان ہیں یا ووٹرز جو ہیں وہ بھی ناراض ہوتے جا رہے ہیں، جو کہ تحریک انصاف کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے خلاف بھی اس وقت شدید ایک لابنگ جو ہے وہ کام کر رہی ہے، جو کہ کچھ شدت پی ٹی آئی کے ناراض ارکان کہہ لیں یا تیسرے اور چوتھے درجے پر بیٹھے جو ارکان ہیں
وہ اس وقت علی امین گنڈاپور کے خلاف لابنگ کر رہے ہیں، لیکن ان کے خلاف وہ کچھ کر نہیں پا رہے۔ اسی طرح فیڈرل کی طرف اگر ہم جائیں اسلام آباد، تو وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو کچھ عدد ارکان ہمیں آن فرنٹ دکھائی دیتے ہیں، کچھ مشکوک جو ارکان تھے وہ اس وقت اسکرین سے آؤٹ ہو چکے ہیں، جو کہ کسی وقت میں بڑے کرتے دھرتے دکھائی دیتے تھے۔ میں بات کر رہا ہوں زرتاج گل کی، ہم بات کر رہے ہیں محمد علی خان کی، ہم بات کر رہے ہیں عاطف خان کی، ہم بات کر رہے ہیں شہرام ترکی کی، اسی طرح فضل محمد خان کی ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ جو ارکان ہیں جو کہ ایک فرسٹ رویا میں بیٹھا کرتے تھے، آج یہ بھی اسکرین میں ہمیں دکھائی نہیں دے رہے۔ اسد کیسر جو ہیں وہ ہمیں بانی تحریک انصاف کی رہائی کے بعد جو ہے باقاعدہ ایک ہی ایشو میں دکھائی دیے ہیں، وہ ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ہے بیٹھک کرنا اور ان کو اپنی پارٹی میں یا احتجاجی تحریک میں اکٹھا کرنا۔ دوسری طرف محمود خان اچکزئی نے بھی کافی کوششیں کی اسد کیسر کے تھرو کہ مولانا فضل الرحمان کو منایا جائے، لیکن اسد کیسر کو یہاں پر بھی ناکامی کا سامنا اس بنیاد پر کرنا پڑا کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کو کسی صورت ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھے، جس کی بنیادی وجہ علاقائی ڈی آئی خان میں جو ان کی پالیٹکس ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے اس وقت اسد کیسر بھی سائٹ پر ہیں، مرکزی قیادت بھی جو ہے مکمل طور پر سائٹ پر ہے، اور تحریک انصاف کے جو بانی ہیں ان کی رہائی اسی وجہ سے کھٹائی میں پڑ چکی ہے۔ کئی بار حکومت سے مذاکرات کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اب حکومت بھی ان سے مذاکرات کرنے کو تیار نہیں۔ ہم فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، کئی بار کہا گیا کہ دوسرے حلقوں سے بات کی جائے جو کہ مقتدر حلقے ہیں، لیکن اس طرف سے بھی تحریک انصاف نے کوئی ٹھوس طریقے سے جو ہے وہ اقدامات نہیں اٹھائے، کیونکہ ان کی آپسی جنگ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ اس وقت تحریک انصاف ایک نہیں دو نہیں بلکہ درجنوں گروپس میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں کور کمیٹی کا اجلاس جو ہے کئی عرصے سے وہ منعقد نہیں ہوا، اگر ہوا بھی تو وہ صرف اور صرف ویڈیو لنک کے ذریعے ہوا ہے، کیونکہ ارکان جو ہیں اکٹھے بیٹھنے کو تیار نہیں۔ ان کی سیاسی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے جو کہ 27 ارکان پر مشتمل بتائی جاتی ہے، وہ بھی تقریباً کہا جاتا ہے کہ 1 سال ہو چکا ہے اکٹھے آپس میں نہیں بیٹھے۔ البتہ جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگز کا سلسلہ جاری ہے، جس میں آئے روز گالم گلوچ اور ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ کی جاتی ہے۔ کے پی کے پریزیڈنٹ جو تھے اور ہیں جنید اکبر، وہ فائنینشلی ایشوز کی وجہ سے جلسے منعقد نہیں کر پا رہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور جو ہے ان کو مسلسل ٹف ٹائم دیتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے اختیارات کی جنگ کی وجہ سے تحریک انصاف جو ہے آج اپنی اصل تھیم سے ہٹ چکی ہے اور اس وقت ڈیوائیڈ ہو چکی ہے، اور تحریک انصاف انتہائی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ بانی تحریک انصاف سے محبت کے اظہار کیے جاتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنی پارٹی کے جو اہم ترین ارکان ہیں ان پر الزامات کی بوچھاڑ کی جاتی ہے، ان پر کئی چیزوں پر تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تحریک انصاف کو سوچنا ہوگا جو اس وقت موجودہ قیادت ہے کہ وہ آخر کرنا کیا چاہتے ہیں، کیا وہ واقعی بانی تحریک انصاف کی رہائی چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے۔ بظاہر تو یہی دکھائی دیتا ہے ہمیں کہ بانی تحریک انصاف کی وہ رہائی نہیں چاہتے۔ اگر رہائی کوئی چاہتا ہے تو وہ ان کی 3 بہنیں اپنے اکلوتے بھائی کی رہائی کے لیے تگ و دو میں ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ان کو بھی مسلسل ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اہم ترین جو وکلاء تھے وہ بھی اسکرین سے آؤٹ ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کی جو بھاری فیسیں تھیں وہ اب تک ادا نہیں کی گئی ہیں۔ اب جونیئرز وکلاء جو ہیں وہی کیس پرسو کر رہے ہیں جو کہ بانی تحریک انصاف سے پیار کرتے ہیں۔ اگر علیمہ خان ان کی دیگر نورین بی بی یا دیگر بہنیں جو تینوں بہنیں جو ہیں وہ اگر بانی تحریک انصاف سے ملاقات کرتی ہیں تو وہی پیغام لے کے باہر آتی ہیں۔ اصل پیغامات جو ہیں بانی تحریک انصاف کی طرف سے کیا ہیں، یہ بھی ایک معمہ ہے۔ اسی طرح بانی تحریک انصاف نے کئی بار وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو بھی ملاقات کے لیے بلوایا، لیکن وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا یہی موقف رہا کہ ان کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی۔ انہوں نے سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر رکھا ہے، کوشش ہے کہ بانی تحریک انصاف سے وہ ملاقات کر سکیں۔ تحریک انصاف کے اندر کے حلقوں سے یہ بات بھی اٹھ رہی ہے کہ اگر علی امین گنڈاپور بانی تحریک انصاف سے ملاقات کریں گے تو وہ ان کی آخری ملاقات ہوگی۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، تحریک انصاف کے اندر سے یہ باتیں اٹھ رہی ہیں، اور کئی تحریک انصاف کے اندر کے حلقے یہ بات بھی کرتے ہیں کہ بانی تحریک انصاف جو ہیں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے کئی ایشوز پر ناراض ہیں، اور وہ ناراضگی جو ہے اتنی بڑھ چکی ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں ان سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے۔ تاہم اب دیکھنا آنے والے دنوں میں ہم نے یہی ہے کہ جو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے اعلان کر رکھا ہے
جو 13 جولائی 2025 کو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ 90 دن کے اندر اندر وہ بانی تحریک انصاف کو رہا کروا کر رہیں گے یا سیاست چھوڑ دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے یہ اعلان محض ایک اعلان ہے یا اس کو عملی جامہ پہنایا جائے گا۔